सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू बेस्ट ऑफ जनरेशंस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारी रेगुलर क्लास है, हर वेडनेसडे को होती है। विंड्स ऑफ चेंज हमारी एक कैंपेन थी, उसकी वजह से कुछ देर के लिए स्टॉप हो गई थी, तो अभी दोबारा जारी की है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े ज़बरदस्त टॉपिक से जारी की है। नीड ऑफ द आवर टॉपिक, जिसके बारे में सब सुनना चाहते हैं कि हज़रत फातिमा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शादी कैसे हुई, हाउ वर दे एज अ कपल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रोल था एज अ फादर इन लॉ। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक एंड अ ब्यूटीफुल बॉन्ड। बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है एक्चुअली। और यस, इसमें कुछ हज़रत अली, हज़रत फातिमा के औसाफ भी, वो भी जिक्र करूँगा आपके सामने, बट मेन फोकस जो है इस मैरिज पे होगा, इस बॉन्ड पे होगा। हाउ डिड इट टेक प्लेस, महर कितना था, इससे बहुत से और पॉइंट्स भी निकलते हैं, कुछ फिकी पॉइंट्स भी निकलते हैं कि एक शादी होनी कैसे चाहिए और उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। बहुत कुछ लर्न करने को है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये भी है इसमें कि एक मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि नेचुरल कुछ चीज़ें होती हैं, हस्बैंड वाइफ के कभी इख्तलाफात हो जाते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करना चाहिए, इन लॉज का क्या रोल है, हस्बैंड का क्या रोल है, वाइफ का क्या रोल होना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत ये स्टोरी है और इससे बहुत से ऐसे लेसन अखज़ होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले एक बैकग्राउंड, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फैमिली का हम बैकग्राउंड देखते हैं। हज़रत खदीजा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे हैं, और एक जो बेटे हैं वो हज़रत मारिया से हैं, और उनका नाम था इब्राहिम, जो कि मदीना में, ही वॉज बॉर्न इन मदीना, और ही डाइड एट चाइल्ड बर्थ। सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटा अता किया और उसका नाम था कासिम, और उनकी डेथ तकरीबन 4 साल की उम्र में हो गई। और ये बहुत पेनफुल एक वाक़या होता है माँ बाप की ज़िंदगी में कि जब 3-4 साल का बच्चा जो है वो वफ़ात पा जाए। एक है चाइल्ड बर्थ में, वो तो चलो फिर बर्दाश्त हो जाता है कि बस अभी बर्थ हुई और अल्लाह ने ले लिया, लेकिन 3-4 साल का बच्चा जब उसकी डेथ हो, उनको कोई डिजीज़ हो गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, दैट वाज वेरी वेरी पेनफुल फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ऑब्वियसली हज़रत खदीजा। उसके बाद कौन है कासिम के बाद? हज़रत ज़ैनब, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर हज़रत रुकैया, फिर उम्मे कलसूम, फिर फातिमा, और फिर एंड में अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला की जल्दी डेथ हो गई थी मेरे ख्याल में। तो ये 6 बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता किए हज़रत खदीजा से। हज़रत खदीजा का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड, ऑल्दो मैंने हज़रत खदीजा इस लेक्चर से पहले हज़रत खदीजा पे पूरा पढ़ाया है, और दैट्स व्हाई आई एम कैरिंग फॉरवर्ड कि हज़रत खदीजा के बाद अब हज़रत फातिमा, हज़रत अली को डिस्कस किया जाए। हज़रत खदीजा, उनकी वालदा का नाम फातिमा था, खदीजा की वालदा का, और इसीलिए उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे अपनी बेटी का नाम रखा। फातिमा का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? बहुत मशहूर नाम है हमारे कल्चर में, मुस्लिम नेम्स में बहुत मशहूर है, खदीजा भी बहुत मशहूर है। फातिमा इज फ्रॉम द रूट वर्ड फातिम। फातिम कहते हैं किसी कंप्लीट चीज़ को, यानी स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अ बेबी, न्यू बॉर्न, तो एक ऐसा बच्चा जो सही सालिम हो, सेहतमंद हो और कंप्लीट बर्थ हो उसकी, बहुत खूबसूरत बर्थ हो उसकी, प्री मेच्योर ना हो, राइट। इनफैक्ट खदीजा का मतलब प्री मेच्योर है। ये अरबिक में कभी आप सर्च कीजिए, खदीजा का मतलब प्री मेच्योर है। तो हज़रत खदीजा ने इसीलिए उनका नाम फातिमा रखा, बिकॉज शी वॉज अ ब्यूटिफुल चाइल्ड। और ऑब्वियसली सारे ही बच्चे बहुत खूबसूरत थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बट शी वॉज वेरी स्पेशल एंड डियर टू बोथ हज़रत खदीजा एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय फातिमा, एक ऐसा बच्चा जो कि सही सालिम है और बहुत हेल्दी है। और दैट रियली इज़ ट्रू, क्योंकि हज़रत फातिमा हर तरीके से कंप्लीट थी, हर लिहाज से कंप्लीट थी। शी वॉज एक्चुअली द फीमेल वर्जन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि मैंने कभी किसी को इतना क्लोज रसूलुल्लाह के नहीं देखा। क्लोज से मुराद है सिमिलैरिटी में, द वे शी टॉक, उनके एक्सप्रेशंस, उनका उठना, उनका बैठना, इवन उनका चलना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मैच करता था, और उनके लुक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मैच करते थे। और हज़रत फातिमा के जो टाइटल्स हैं, ज़हरा, और ज़हरा का क्या मतलब है? शाइनिंग, रेडियंट फेस। उनका चेहरा बहुत रेडियंट था, लाइक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और नाम मशहूर है उनका, बतूल।
جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی رکھا جاتا ہے ہمارے کلچر میں. بطول بھی ان کا ٹائٹل جو ہے یہ مشہور ہے. اوکے, اور جو یہ والا ٹائٹل ہے بطول, البطول, اس کا مطلب ہوتا ہے the one who turned back to Allah, ایک ایسا انسان جو اللہ کی طرف واپس چاہتا ہے. تو دونوں ٹائٹلز بہت خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح حضرت فاطمہ کے بارے میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا many men completed their faith but few women completed their faith. اور 4 کا تذکرہ ہے who completed their faith. many men اس لیے کیونکہ انبیاء زیادہ مین تھے, بلکہ سارے مین تھے. ٹھیک ہے, اور انبیاء had completed their faith. تو وومن میں 4 ہیں. کون کون؟ سب سے پہلے حضرت مریم, اور نمبر 2 حضرت آسیہ, اس کے بعد حضرت خدیجہ, اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. انفیکٹ یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ بہت ڈاؤن تھی, اور یہ حضرت خدیجہ کے ڈیتھ کے بعد بات ہے. بائی دا وے حضرت فاطمہ کب, شی واز بورن ان 609 یا 610 CE کرسچن ایرا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کب آئی تھی؟ 610 میں. تو حضرت فاطمہ کی برتھ بالکل وحی کے کلوز ہے, یا وحی سے پہلے ہے, زیادہ چانس یہ وحی سے پہلے ہی ہے, یا وحی کے بعد بھی ایک ویو ملتا ہے. اینی وے ویری کلوز ٹو دا فرسٹ ریویلیشن, یعنی جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی, وحی دی, تبھی ہی حضرت فاطمہ دی. تو دس آلسو ٹیلز ہر اسٹیٹس کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت ٹائمنگ ہے. اور ان کا ایک اور نک نیم تھا الحبیبہ. ٹائٹل اور نک نیم میں فرق ہوتا ہے, رائٹ. نک نیم ہے جو پیار سے بلایا جاتا ہے, ٹائٹل جو ہے کسی خصوصیت کی وجہ سے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے عثمان غنی از ناٹ اے نک نیم, بلکہ غنی کیا ہے, حضرت عثمان کا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائٹل ان کے 2 تھے, بطول اور زہرا, اور ان کا جو نک نیم تھا الحبیبہ, دا بیلوڈ ڈاٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کا ایک اور نک نیم تھا ام ابیہا. ام ابیہا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دا مدر آف ہر فادر. کتنا عجیب ٹائٹل ہے, دا مدر آف ہر فادر, ام ابیہا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شی لٹرلی کیئرڈ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائک اے مدر. اور حضرت خدیجہ کے بعد شی واز دا ون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتی تھی. آپ کو پتا ہے ہمارے نبی کو اکارڈنگ ٹو اوتھینٹک نیریشنز 8 بار ہمارے نبی پبلکلی لہو لہان ہوئے. 8 بار. آپ نے بچپن سے پڑھا صرف 1 بار طائف میں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 بار زخمی کیا گیا ہے, خون نکلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. 8 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا ہے. 8 ایسے واقعات ہیں سیرہ میں. ٹھیک ہے, اور ایک تو بہت ہی ہیوملیٹنگ واقعہ ہے جب ابو جہل نے ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد, ابو جہل اور یہ قریش کے لیڈرز بہت چوڑے ہو گئے تھے, اور عقبہ آپ کو پتا ہے ایک چیف تھا, اس کو شرط لگائی تھی, شرط نہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں یا ایک کام دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوگا, نماز پڑھ رہا ہوگا, تو اونٹ کی اوجڑی یا اس کے جو انرڈز ہیں, انٹسٹائنز اینڈ آل دیز تھنگز, وہ تم اس پر پھینکو. تو ہی ایکسیپٹیڈ دس چیلنج, عقبہ جو تھا, اور اس نے وہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لادا, اور بہت بوجھ تھا اس کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیل, اور پھر حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئیں, بھاگتی ہوئی آئیں. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ ہمارے نبی کو 8 بار زخمی کیا گیا, اور ہمارے نبی کو اس طرح ہیوملیٹ کیا گیا پبلکلی. تو یہاں سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں اور اپنی فیملی کو دین کی دعوت دیتے ہیں, یا یونیورسٹی میں دین کی دعوت شروع کرتے ہیں, تو وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں جب لوگ ان کی بات نہیں سنتے, یا جب تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ نبی کو تو 8 بار زخمی کیا گیا, آپ کو کوئی زخمی تو نہیں کر رہا نا, آپ کو کوئی پتھر تو نہیں مار رہا, آپ کو کوئی پبلکلی ہیوملیٹ تو نہیں کر رہا نا. میکسیمم آپ کو بس کوئی ٹائٹلز دے سکتا ہے, چھیڑ سکتا ہے, خواتین کو کوئی ننجا کہہ سکتا ہے حجاب کی وجہ سے, اس طرح کے حجابن یا ٹائٹل. آپ کو زیادہ زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں, وہ مولوی آ گیا, ٹھیک ہے, یہی کہہ سکتا ہے نا آپ کو, اور کیا میکسیمم وہ کہہ سکتے ہیں. آپ کی بات نہیں مان سکتے, آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں, دیٹس اٹ. تو اگر ہمیں اتنی بھی سکت نہیں ہے, اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہم یہ چیز برداشت کر سکیں, لوگوں کی اپوزیشن, لوگوں کی ریجیکشن, تو پھر اس کا مطلب ہم نے صحیح سے سیرہ پڑھی نہیں. اس کا مطلب کہ ہم صحیح اس میں دائی بھی نہیں ہیں, کیونکہ دائی کے سب سے پہلے صفت پیشنس ہے,
صبر ہے، لوگوں کی باتیں برداشت کرنا، یہی تو دائی کی سب سے بڑی صفت ہے۔ اور نبی جتنے آپ دیکھ لیں، جتنے نبی تھے، ان کو بہت سخت ریجیکشن فیس کرنی ہے، بہت سخت ریجیکشن فیس کرنی ہے۔ حضرت نوح کو تو اس لیول کی کرنی پڑی ہے کہ حضرت نوح کہتے ہیں خود سورہ نوح میں کہ اے میرے رب، میں نے انہیں ہر طرح سے بات سنائی، صبح سنائی، شام کو سنائی، ہر طریقے سے سنائی۔ اور وہ کتنے خبیث لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے چادر اوپر لے لیتے تھے، کپڑا اوپر ڈال لیتے تھے ہیوملیٹ کرنے کے لیے کہ وہ نوح آ گیا، نوح آ گیا، تو وہ چادر اوپر لے لیتے تھے، چھپ جاتے تھے، اسی طرح بھاگ جاتے تھے، اسی طرح کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ تو سوچیں ہمارے نبی کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اور یہ واقعہ بڑا پینفل ہے۔ اینی وے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لہو لہان ہو کر آتے تھے تو حضرت فاطمہ ان کی پٹیاں کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ جو ہے ان کو بٹھاتی تھی، پیار کرتی تھی، اور روتی تھی، ساتھ ساتھ روتی تھی، اور ان کا خون صاف کرتی تھی۔ اور شی واز جسٹ 10-11 ایئر اولڈ۔ امیجن، جب ہجرت ہوئی ہے نا تو حضرت فاطمہ کی ایج 13 سال تھی، تو 10-11 سال کی بچی یہ حالات دیکھ رہی ہے۔ اٹس ناٹ ایزی، اپنے والد کو لہو لہان، اپنے والد کی ہیوملیشن، اپنے والد کو پبلکلی ان کے بارے میں باتیں ہونا، پھر ان کو نبی وسلم کو مارا گیا، ان کے کمپینینز کو مارا گیا۔ تو جب وہ اس طرح آتے تھے تو یہ ایک چھوٹی بچی کے لیے بہت پینفل سائٹ ہے، بہت پینفل سائٹ ہے۔ تو شی ہیڈ اے ویری پینفل چائلڈہڈ ان دس سینس، لیکن اسٹل آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ شی از کالڈ دا لیڈر آف دا وومن، اوبیسلی اسی لیے کیونکہ ان کے یہ صفت تھی کہ ڈسپائٹ آل دس وہ بہت نیک بنی، ڈسپائٹ آل دس وہ بہت سپورٹیو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اینڈ شی واز اے بیوٹیفل پرسن۔ تو اینی وے، تو ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان سے پوچھا، او مائی ڈاٹر ہاؤ آر یو، بہت خوبصورت انداز میں، کیا ہے میری بچی، کیسی ہو تم؟ اور یہ حضرت خدیجہ کے ڈیتھ کے بعد کی بات ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آئی ایم ان پین، اور وٹ ورسنز مائی پین از، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں۔ تو پھر نبی نے بہت خوبصورت الفاظ انہیں کہے، انہیں کہا کہ اے میری بچی، ول اٹ ناٹ پلیز یو، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ یو آر دا لیڈر، یو آر دا سیدہ آف دا وومن، آف دا نساء، آف دا وومن آف جنہ۔ تو پھر وہ اتنی انٹیلیجنٹ تھیں، وہ اتنی نالجیبل تھیں، انہوں نے کہا بٹ او مائی فادر ازنٹ دیٹ مریم بنت عمران، انہوں نے پتہ تھا، شی سیڈ کہ کیا وہ مریم نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پھر ایکسپلین کیا مسکرا کر، اللہ کے نبی نے کہا کہ مریم واز دا بیسٹ وومن آف ہر ٹائم، اینڈ دا بیسٹ وومن آف آر ٹائم از یور مدر، تمہاری ماں اس وقت سب سے خیر والی عورت ہے۔ مریم اس وقت کی سب سے خیر والی عورت تھی، لیکن حضرت مریم عالمین کے لیے بھی خیر والی ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران میں، کہ ہم نے تمہیں عالمین کی عورتوں پہ فضیلت دی، فار آل ورلڈز اینڈ آل ٹائمز، حضرت مریم کو فضیلت ہے۔ اسی طرح انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم میری بیٹی، تم جو ہے وہ لیڈر ہو، سیدہ ہو خواتین کی۔ تو اس پر وہ بڑا خوش ہوئی حضرت فاطمہ۔ یعنی دیکھیں کتنی بیوٹیفل کنورسیشن ہے بٹوین اے فادر اینڈ ڈاٹر، اور فادر اینڈ ڈاٹر کا بہت خوبصورت ریلیشن اس پورے ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ سے کہ حضرت عائشہ ہی بیان کر رہی ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے کہ حضرت عائشہ از نریٹنگ دیز انسیڈنٹس۔ اللہ معاف کرے، آج کل لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اگر حضرت عائشہ میں نعوذ باللہ کو خیانت ہوتی، جس طرح لوگ الزامات لگاتے ہیں، تو کیا وہ یہ واقعات نریٹ کرتی؟ اہل بیت کی فضیلت کس سے آ رہی ہے؟ عجیب بات ہے، حضرت عائشہ سے۔ حضرت فاطمہ کی تعریفیں کون کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ۔ isn't this ironic کہ حضرت عائشہ کو ہی کوئی کینسل کر دے اور حضرت عائشہ پہ الزامات لگانے لگے، اور وہی ہیں جو ان روایات کو کوٹ کر رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ جتنی محبت اور جتنی عزت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کو دیتے دیکھی، کسی کو دیتے نہیں دیکھی۔ حضرت فاطمہ جب کہیں انٹر ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر پھیلا دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو میٹر واٹ ہی واز ڈوئنگ، نو میٹر واٹ ہی واز ڈوئنگ، کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں ہو، کچھ بھی ہو، حضرت فاطمہ انٹر ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھتا تھا، اٹھ جاتے تھے، انہیں ویلکم کرتے تھے، حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے، ماتھا چومتے تھے حضرت فاطمہ کا، اور ہاتھ چومتے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بھی اسی طرح کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے آتے تھے تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا تھا، اٹھتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چومتی تھی، اور دونوں ہاتھ چومتی تھی اپنے والد کے، دونوں ہاتھ چومتی تھی۔ تو دس از اے بیوٹیفل ڈسکرپشن آف دا
ریلیشن بٹوین فادر اینڈ سن. اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ ایک بار حضرت علی نے اور حضرت عباس نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں انٹر ہوئے اور پرمیشن لی کہ ہم انٹر ہونا چاہتے ہیں گھر میں, میرا خیال یا مسجد نبوی میں اینی وے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو انہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ ہو از موسٹ بیلوڈ ٹو یو. دے ور کیوریس, ٹھیک ہے, جیسے صحابہ اکثر پوچھتے تھے. عمر بن العاص نے بھی آپ کو پتہ ہے ایک بار پوچھا تھا, تو انہوں نے اس نے کیا کہا تھا, عائشہ. تو پھر عمر بن العاص نے کہا نہیں مردوں میں. تو پھر انہوں نے کہا کہ عائشہ کے ابو. تو پھر ان کا اچھا, اور پھر علی, پھر عثمان, ابو بکر, علی, اور پھر علی. تو حضرت عمر بن العاص سمجھ گئے کہ میرا نام ذرا نیچے ہے. اینی وے, تو اسی طرح حضرت علی اور حضرت عباس آئے تو انہوں نے دونوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہو از موسٹ بیلوڈ ٹو یو. تو انہوں نے کہا مائی ڈاٹر فاطمہ. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے, وہ تو ہوں گی ہی, اور بتائیں اور کون ہے لسٹ میں. تو وہاں اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے. اسامہ بن زید جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ یہ بھی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جو حضرت خدیجہ کا ہاؤس ہولڈ تھا, اٹ واز اے بیوٹیفل ہاؤس, اے ہاؤس فل آف جوائے, کیونکہ وہ ایک ایسی عورت کا گھر تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد رسول اللہ موو ٹو دا ہاؤس آف خدیجہ السلام, ٹھیک ہے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کے گھر رہ سکتا ہے. تو وہ گھر بہت خوبصورت تھا, بہت بڑی دل والی عورت کا تھا, کیونکہ اس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گرو اپ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس جو ہے یہ ابو طالب کے پاس گئے. حضرت عباس جو تھے نا آلموسٹ ہم عمر تھے اللہ کے نبی کے. تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ چچا کیوں نہ ہم ابو طالب کے پاس جائیں, اپنے چچا کے پاس, اور ان کو جا کر آفر کریں کہ آپ ایک ایک بچہ ہمیں دے دیں اپنا, تاکہ آپ کا کچھ بوجھ کم ہو جائے. فائنینشیل بہت زیادہ کنسٹرینٹ تھے ابو طالب کے, تو فائنینشلی ان کو کچھ پرابلمس تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل بڑا کیا اور کہا ہم چلتے ہیں. تو حضرت علی کو اڈاپٹ کر لیا اللہ کے نبی نے, اور ایک اور بچے کو اڈاپٹ کر لیا حضرت عباس نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر لائے اور ہی گرو اپ ان دا ہاؤس آف خدیجہ السلام. اور دیکھیں کتنا بڑا دل ہے ایک وائف کا کہ انہوں نے ویلکم کیا کہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ریئر ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل بڑی ماڈرن لائف بڑی بیزی ہے, نو ون ڈز دس. جیسے آپ کا کوئی بھتیجا آئے, اوبیسلی آپ کا کزن کہیں سے آئے, تو بڑا مشکل ہے آپ اس کو گھر میں رکھیں, رائٹلی سو. ظاہر ہے کھانا بنانا پڑے گا اور بڑا کچھ ہے. جب آپ ایک بندے کو ہمیشہ کے لیے رکھتے ہیں تو اٹس اے رسپانسبلٹی. تو حضرت خدیجہ نے فل ویلکم کیا حضرت علی کو, اور حضرت علی حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے اکثر نماز پڑھتے دکھتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو نماز پڑھی ہے دین اسلام میں وہ ان تین لوگوں نے پڑھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت خدیجہ نے اور حضرت علی نے. اور یہ اکثر تینوں اکٹھے نظر آتے تھے, ٹھیک ہے. تو حضرت علی تھے اس ہاؤس ہولڈ میں, حضرت خدیجہ کے ہاؤس ہولڈ میں. اس میں اور کون تھا؟ زید. اور وہ کیسے آئے؟ حضرت خدیجہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں نکاح میں کچھ گفٹ کرنا چاہتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بھائی نے پھر انہیں زید گفٹ کیے کہ آپ یہ بچہ بہت برائٹ بچہ ہے, مطلب ظاہر غلام تھے تو اس ٹائم پہ یہ بڑا کامن تھا سلیوری, تو آپ کو یہ گفٹ کرتا ہوں میں, تو آپ رسول اللہ گفٹ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوڈ حضرت زید لائک ہز اون سن, اور منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا تھا, ٹھیک ہے. تو حضرت زید کی پہلی شادی آپ کو پتہ ہے کس سے ہے؟ حضرت زینب سے, اور پھر ڈیورس ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی گاٹ میریڈ ٹو ام ایمن. اور ام ایمن کون تھی؟ حضرت خدیجہ کے گھر ایک اور ان کی ہیلپر کہہ لیجیے, فری تھی, شی واز اے فری وومن, بٹ شی لوڈ حضرت خدیجہ سو مچ کہ شی واز دیئر ہیلپنگ حضرت خدیجہ. اور ام ایمن کو اس نے اپنی ماں بھی کہا, ٹھیک ہے, بیکاز شی کیئرڈ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو مچ. تو حضرت زید کی پھر نکاح نبی نے ام ایمن سے کروایا تھا, اور ان سے جو اولاد ہوئی وہ اسامہ بن زید ہے, ٹھیک ہے. اور اسامہ بن زید کون ہے؟ جن کو نبی نے سپہ سالار بنایا تھا, نجران کے کرسچنز کی طرف جو قافلہ بھیجا تھا. اور ابو بکر نے آتے ہی پہلا کام کیا کیا تھا؟ اسامہ کی آرمی کو لانچ. اور اس پر حضرت عمر نے اور جید صحابہ نے کیا کہا تھا؟ چینج دا کمانڈر. یاد ہے آپ کو یہ واقعہ؟ کمانڈر چینج کر دیں. تو ابو بکر نے داڑھی کھینچی عمر صلی اللہ عنہ کی, may you lose your mother. مطلب how dare you advise me to change a commander جو رسول اللہ نے لگایا ہوا تھا. تو حضرت اسامہ کا یہ سٹیٹس ہے. anyway to cut it short, اسامہ was sitting there. تو نبی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا, کرکس اس کا یہ ہے کہ اسامہ کا باپ
اور اسامہ، یعنی حضرت علی کا بھی نہیں نام لیا، حضرت عباس کا بھی نہیں نام لیا، اسامہ اور اس کا جو ہے وہ باپ۔ تو پھر حضرت علی اور پھر حضرت عباس بہت غصے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا چچا، آپ کا چچا لاسٹ میں، از ہی آن دا لاسٹ؟ تو پھر وہ مسکرائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اصل میں علی اس لیے آپ سے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا فیملی میں علی اوپر ہے، یعنی تمہارا چچا بعد میں علی اوپر ہے مجھ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ علی نے پہلے اسلام قبول کیا، تو مجھے محبت ہے علی سے رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے جس میں اگین اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا تذکرہ کیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سے ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to feel her pain a lot۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے، بہت ریئر ہے اپنے دشمن کو بدعا دی، بہت ریئر ہے، ٹھیک ہے، یعنی پرسنل کسی چیز پہ بدعا نہیں دی ہے کبھی۔ جب بھی اللہ کے نبی ہی پریڈ اگینسٹ سم ون، تو وہ الولا والبراء کی وجہ سے، الولا والبراء سمجھتے ہیں، دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے عقیدے کا پارٹ ہے، الولا والبراء، ٹھیک ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بدعا کی ہے جب حضرت فاطمہ کو کسی نے تکلیف دی، بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم loved حضرت فاطمہ so much۔ تو وہ والا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن اسی طرح جب میں اپنے حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد اور ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ عقبہ تھا، اس نے اوجڑی اور انٹسٹائنز وہ آ کر گرائیں، اور وہ کتنا گند ہوتا ہے، کتنی سمیل ہوتی ہے، آپ امیجن کر لیں وہ کیا سائٹ ہوگی کہ دنیا کے سب سے پاکیزہ صاف شفاف انسان کے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے، اور سب سے سچے انسان کو اس طرح سے ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو سب ہنس رہے تھے، ابو جہل ہنس رہا تھا، عقبہ ہنس رہا تھا، سب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، مجمع لگ گیا، اور سوچے ہمارے نبی اس وقت کس سٹیٹ میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو فاطمہ بھاگتی ہوئی آئیں دور سے، واقعہ بڑا ایموشنل ہے، فاطمہ رو رہی تھی، دور سے بھاگتی ہوئی آئیں، اور انہوں نے آ کر اپنے والد کی کمر صاف کی اور اپنے ناخنوں سے کھرچا انٹسٹائن کو، یعنی اتنا صاف کیا اپنے والد کی کمر کو، اور ساتھ ساتھ روئی جا رہی تھی اور بہت پین تھی انہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے الفاظ کہے کہ ڈونٹ وری مائی ڈاٹر، اللہ ول گرانٹ وکٹری ٹو یور فادر، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو وکٹری دے گا، اور کتنی تسلی دی۔ اور پھر ہی پریڈ اگینسٹ ابو جہل اینڈ عقبہ، اینڈ بوتھ آف دیم ور کلڈ ان غزوہ بدر۔ آئی تھنک عقبہ کو بھی غزوہ بدر میں قتل کیا گیا، یا مے بی ہی گاٹ ہز پنشمنٹ سم ہاؤ۔ تو دونوں کے خلاف بدوا اس وقت کی نبی نے، کیونکہ ہی کوڈنٹ بیئر کہ میری بیٹی کو بہت پین ہوئی ہے اس واقعے سے۔ تو یہ کچھ بہت خوبصورت واقعات ہیں حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہا سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ہے، ان سے سبحان اللہ وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے 13 سال کی عمر میں، اور حضرت فاطمہ نے ہجرت میرے خیال حضرت عائشہ کے ساتھ کی تھی اور ان کی والدہ کے ساتھ کی تھی سیپریٹلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ اس میں۔ سو دس از اے بٹ اباؤٹ دا ینگ ایج آف فاطمہ، ان کی ارلی اپ برنگنگ، اور ہاؤ حضرت علی صلی اللہ عنہ آلویز لائکڈ ہر، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن بہت حیا والا ریلیشن تھا، سبحان اللہ۔ اور کتنا خوبصورت وہ ریلیشن